एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ। 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक़ है। आप के उर्दू के जो लेक्चर हो रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर, उस सिलसिले में आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 17 नंबर हमारा लेक्चर है। हमारा इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने अपनी नज़्म नात जो है वो मुकम्मल की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 17, तो इसमें आज अपने लेक्चर में जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी जो निसाबी किताब है उसमें आपका जो आपके असबाक हैं, हिस्सा नसर है, हिस्सा नज़्म है, हिस्सा गज़ल है, आपके चैप्टर्स हैं, आपकी नज़में हैं, आपकी गज़लें हैं। इसके साथ साथ आपके MCQs आपको जो अल्फाज मतज़ाद और मुतरादिफ़ की सूरत में पूछे जाते हैं, या फिर इसके साथ साथ आपके ज़रबुल इम्साल, जब मैंने आपको पूरा पेपर आपका लिख के दिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ये बाकायदा तौर पर कि वो किस तरह से आपको सारे आएंगे। तो बेटा आज उसी सिलसिले में पहले आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं अपनी, तो वो हमारे अल्फाज मुतरादिफ़ होंगे। जैसे पहले हमने अल्फाज मतज़ाद पढ़े थे, तो आज हम अपने अल्फाज मुतरादिफ़ जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने पहले बताया था बेटा कि आपको इस तरह से नहीं आता, चूँकि आप बोर्ड के पेपर दे रहे हैं 9th क्लास के, तो आपको इस तरह से नहीं आएगा कि आपको अल्फाज दे दिए जाएं और आप उनके मतज़ाद लिखें, या आपको अल्फाज दे दिए जाएं आप उनके मुतरादिफ़ लिखें, या आपको वाहिद दे दिए जाए और कहा जाए कि इनके जमा लिखें। बल्कि ये तमाम चीज़ें जितने भी आपके ज़ुबान और बयान के जो चीज़ें हैं, आपके हिस्से नसर, नज़्म और गज़ल के अलावा, वो आपको तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं MCQ फॉर्म में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आज जो चीज़ हम अपनी पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा हमारे अल्फाज और मुतरादिफ़। मुतरादिफ़ मतलब जैसे हमने मतज़ाद पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था जो लफ्ज़ है वो ज़िद से निकला है। ज़िद मतलब उसके उलट मानी देना, उसके बिल्कुल मुखालिफ मानी देना। इसी तरह से मुतरादिफ़ क्या है कि जब दो अल्फाज जिनकी इमला तो मुख्तलिफ है लेकिन उनके मायनी एक जैसे हों, एक ही तरह के मायनी रखने वाले दो अलग जो इमला के अल्फाज हैं वो मुतरादिफ़ कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं मिसाल के तौर पर हम खुशी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ इसी तरह के मायने रखने वाला दूसरा लफ्ज़ कौन सा है? मसरत। तो खुशी और मसरत, गम, इसी तरह का हम दूसरा लफ्ज़ इसी तरह के मायने रखने वाला और कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? दुख। तो वो अल्फाज जिनकी इमला तो मुख्तलिफ है लेकिन मायने वो एक ही तरह के दें, वो आपके मुतरादिफ़ अल्फाज कहलाते हैं। तो बेटा हमारी जो क़वाइद इंशा किताब है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क़वाइद इंशा किताब में जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, आपके जो वाहिद जमा हैं, मतज़ाद हैं, मुतरादिफ़ हैं, मुज़क्कर मुअन्नस हैं, वो तमाम आपको नोट्स में भी लिख के दिए गए हैं। लेकिन चूँकि हमने अपना जो सिलेबस है वो कहाँ से कहाँ तक है और कहाँ से आएगा और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो इसको हम अपनी क़वाइद इंशा किताब में से देखते हैं जो हमारे पास बुक है, हमारी निसाबी किताब है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क़वाइद इंशा किताब है बेटा आपकी, उसका सफ़ा नंबर 21 है। क़वाइद इंशा किताब सफ़ा नंबर 21 मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ तो ताकि आपको आसानी हो और आपको मुश्किल ना हो ढूँढने में। तो सफ़ा नंबर 21 जो है आपकी क़वाइद इंशा किताब का, तो क़वाइद इंशा किताब का जो सफ़ा नंबर 21 है बेटे, ये आपके अल्फाज मुतरादिफ़ वहाँ पर मौजूद हैं
جو آج ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں آپ کے الفاظ اور مترادف. تو بیٹا ہم پہلا جو لفظ ہے ابھی میں یہاں آپ کو ساتھ ساتھ میں لکھ کے بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ زیادہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں رہ جائے. تو جیسے میں نے پہلے بتایا مترادف کیا ہیں، جن کی املا تو مختلف ہے لیکن وہ ایک جیسے ہی معنی رکھنے والے جو دو الفاظ ہیں. جیسے متضاد بالکل الٹ تھا، دن ہے تو اس کا کیا الٹ ہوگا رات، ٹھنڈا ہے تو اس کا الٹ کیا ہوگا گرم، تو وہ متضاد ہو گئے. لیکن مترادف کیا ہے کہ جو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں. تو اس سلسلے میں بیٹا ہم پڑھنے لگے ہیں اپنے الفاظ اور مترادف. تو جو ہمارا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے توکل. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا پہلے بھی، توکل. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ. جب ہم کسی پر بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ توکل کہلاتی ہے. تو کیا ہے توکل کا مترادف؟ بھروسہ. اور دوسرا لفظ جو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی اسی طرح کا معنی رکھنے والا آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا، اعتماد. کسی پر یقین رکھنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اور اسی کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں توکل. اچھا بیٹا یہ یہاں پر میں نے آگے اس کے دو مترادف لکھ دیے اور میں نے آپ کو یہ لفظ بتا دیا اور آگے اس کے دو مترادف. یہ آپ کو کس طرح پیپر میں پوچھا جاتا ہے؟ ایم سی کیو فارم میں. تو ضروری نہیں کہ آپ کو یہ پوچھا جائے کہ توکل کا مترادف کیا ہے. آپ اگر دو آپشنز ہیں تو آپ دونوں یاد کریں گے، اگر تین آپشنز ہیں تو آپ تینوں یاد کریں گے، اگر ایک ہی آپشن ہے تو آپ ایک ہی آپشن ظاہری بات ہے پھر یاد کریں گے. لیکن اگر ایک سے زیادہ آپشنز دے دی گئی یا دو دے دی گئی، تین دے دی گئی، جتنی بھی آپشنز آگے آپ کو دی گئی ہیں مترادف کی، آپ وہ سب اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے. ان میں سے کوئی سی بھی ایک آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. آپ سے اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھروسہ کا مترادف کیا ہے؟ تو توکل. آپ لفظوں کو سمجھیں، ان کے مطلب کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کو یاد کرنا. تو بیٹا اگلا جو ہمارا لفظ ہے وہ ہے ظلمت. آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جو روشنی کا لفظ ہے وہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ امید کے لیے. ہم روشنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو امید ہو، زندگی کی، نئی زندگی کی جہاں پر امید نظر آئے تو روشنی کا لفظ، اجالا کا لفظ، نور کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور جو اندھیرا ہو، تیرگی ہو، اس کو ہم ظلم سے تشبیہ کرتے ہیں. عدل کو عموماً روشنی سے، نور سے تشبیہ کیا جاتا ہے، اور جو ظلمت ہے اس کو اندھیرے سے تشبیہ چکے کیا جاتا ہے. تو ظلمت کا جو ہمارے پاس، اور پھر ہمیں وہ اپنی آپشنز یاد کرنی ہیں جو ہمارے پاس ہماری نصابی کتاب میں موجود ہیں. آپ انہی کو اگر یاد کریں گے تو بہت بہتر رہے گا آپ کے لیے، کیونکہ انہی میں سے آپ کا پیپر بنایا جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہاں پر تین آگے انہوں نے آپشنز دے دی: تاریکی، تیرگی اور اندھیرا. یعنی ایک لفظ ہے اور ہمیں اس کے تین مترادف آگے بتا دیے گئے: تاریکی، تیرگی اور اندھیرا. یعنی تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، جو اور ظلمت کا بھی وہی مطلب ہے. تو اس کے تین مترادف آگے ہمیں بتا دیے گئے. اگلا بیٹا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے اسرت. آپ نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو شروع میں سمجھانے کے لیے ایک لفظ بولا تھا مسرت. مسرت ہم غلط بولتے ہیں، صحیح لفظ کیا ہوتا ہے؟ مسرت، جس کو ہم خوشی بولتے ہیں. یہاں پہ ہم اس کو اسرت بولیں گے. یہ لفظ ہے اسرت. اسرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنگی، ہاتھ تنگ ہو جانا. اور ہاتھ تنگ ہو جانا کے لیے، تنگی کے لیے ہم ایک لفظ اسرت بھی استعمال کرتے ہیں. ہم ایک لفظ غربت بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، اور ہم ایک لفظ اس کے لیے تنگ دستی بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی تینوں کا ایک ہی مطلب ہو گیا: تنگ دستی، غربت یا تنگی. تو ایک ہی مطلب ہو گیا اور وہ کیا ہے؟ اسرت. اب یہ چاروں جو الفاظ ہیں یہ آپ کے ایک ہی طرح کے معنی رکھنے والے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے مترادف کہلائیں گے. اگلا ہمارا لفظ ہے بیٹا آسائش. ہاں جی، اگلا لفظ کیا ہے ہمارا؟ آسائش. آسائش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کو آرام میسر ہو، آپ خوش ہو. ظاہری بات ہے جب آپ کو آرام میسر ہے تو وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے. تو یہاں پر دو ہی الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں: آسائش کا آرام، اور دوسرا ہمیں جو اس کا مترادف لفظ یہاں پر دیا گیا وہ ہے راحت. راحت یا آرام یہ آسائش کے
मुतरादिफ है। बेटा इसी तरह हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो क्या है, हुब। हुब आपने ये लफ्ज़ सुना होगा। अब इसका चूँकि मतलब जब आपको आएगा तो आप आसानी से इसका मुतरादिफ पहचान सकेंगे। तो हुब का क्या मतलब होता है, मोहब्बत या फिर उल्फत, किसी से प्यार होना, मोहब्बत होना, उल्फत होना। तो इसका एक और जो इसी तरह के मायने रखने वाला लफ्ज़ है वो क्या है, हुब। तो हुब का मुतरादिफ क्या हो गया, मोहब्बत और उल्फत। अगला बेटा हमारा जो लफ्ज़ है वो है फ़िराक़। अच्छा ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, जब हमने अपना दूसरा वाला सबक पढ़ा, सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा था अपना, तो उसमें मैंने आपको बताया था, हमने उसमें एक लाइन पढ़ी अगर आपको याद हो कि मिर्ज़ा की आमदनी अगरचे कलील थी मगर हौसला फ़िराक़ था। अगर आपको याद हो तो ये लाइन, जैसे मैंने कहा था बेटा अपने चैप्टर की रीडिंग करने की आदत डालें ताकि आपसे जब कोई भी चीज़ पूछी जाए तो आप आसानी से उसका जवाब जो है वो बता सकें। तो फ़िराक़, हौसला फ़िराक़ था, मतलब क्या हो गया, तब भी मैंने आपको इसका मतलब बताया था। अगर आप लोगों के जहन में कुछ हो और आपको याद हो तो आप कोशिश करें मैंने इसका क्या मतलब बताया था। तो फ़िराक़ का मतलब क्या था, वसी या कुशादा, यानी खुला, बड़ा होना, वसी होना, कुशादा होना। तो यहाँ पर इसके जो दो मुतरादिफ दिए गए हैं वो क्या है, वसी और कुशादा। ये हमें दिया गया है फ़िराक़ का मुतरादिफ वसी या फिर कुशादा। जी अगला लफ्ज़ बेटा अब हमारा क्या है, दाना। आपने सुना होगा किसी दाना का कौल है, तो दाना किसको कहा जाता है। हमारे पास यहाँ जो दो लफ्ज़ दिए गए हैं, अक्लमंद या फिर दानिशमंद, यानी जिसके पास अक्ल है, फ़हम है, समझ है, तो वो कहलाता है दाना, जो अपने जहन से, अपनी अक्ल से काम लेता हो। तो अक्लमंद या फिर दानिशमंद, इसका दो मुतरादिफ यहाँ पर हमें बता गए। अगला हमारा लफ्ज़ है अलामात। अलामत की जमा है अलामात, मतलब क्या होता है इसका, आसार या निशानियाँ, यानी बज़ाहिर हमें जो चीज़ नज़र आ रही है, जो दिखाई दे रही है, वो आसार या वो निशानियाँ कहलाती हैं हमारी अलामात। अगला हमारा लफ्ज़ है बेटा दास्तान। बहुत आसान है, जो हम किस्से या कहानियाँ सुनाते हैं वो दास्तान भी कहलाते हैं। तो किस्सा या फिर कहानी, ये है इसका मुतरादिफ। अच्छा बेटा अगला अब हमारा जो लफ्ज़ है बेटा, हमने अभी तक पढ़ा दास्तान। अब जो शुरू में मैंने मिसाल के तौर पर आपको बताया था वो लफ्ज़ क्या है, मसरत। और मसरत का मुतरादिफ क्या है, खुशी। और यहाँ पर हमें जो दिया गया है लफ्ज़, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें चूँकि वो अल्फाज, वो चीज़ें, वो मिसालें याद करनी हैं जो हमारी बुक में मौजूद हैं। तो खुशी या इनबिसात, इस लफ्ज़ का भी मतलब, इनबिसात का भी मतलब क्या होता है, खुश होना। खुशी के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, या मसरत इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो मसरत का मुतरादिफ क्या है, खुशी या इनबसात। अगला हमारा लफ्ज़ है बेटा रग़बत। आपने सुना होगा अक्सर ये लफ्ज़ कि इस काम से उसको रग़बत नहीं है। तो मुराद क्या होता है, शौक़ से कोई काम करना। जब आपको किसी चीज़ का कोई शौक़ हो, या एक और लफ्ज़ जिसको आप करना चाहें काम, ख्वाहिश, किसी ख्वाहिश का इजहार करना, शौक़ से करना, उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रग़बत। अगला हमारा लफ्ज़ है मदाह। मदाह का मतलब क्या होता है, मदाह तो तारीफ़ करने वाला हो गया, और मदाह का मतलब होता है तारीफ़, किसी चीज़ की तारीफ़ करना। और एक और लफ्ज़ जो इसके लिए यहाँ पर बुक में हमें बताया गया है वो क्या है, सताइश, सराहना, तारीफ़ करना। तो जो अल्फाज तो और भी बहुत से होंगे जो इस तरह के मायने रखते होंगे, लेकिन हमें कौन से वो अल्फाज याद करने हैं
جو کتاب میں ہمیں بتا دیے گئے، ہمیں اپنے وہ الفاظ یاد کرنے ہیں. تو بیٹا یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی قواعد و انشاء کتاب صفحہ نمبر 21 جب آپ اس کا کھولیں گے، جیسے پہلے ہم نے اس سے متضاد پڑھے تھے صفحہ نمبر 21 ہی کے قواعد و انشاء کتاب سے، تو یہ قواعد و انشاء کتاب سے صفحہ نمبر 21 سے آپ کے جو مترادف دیے گئے ہیں یہ وہ آج ہم نے یہاں پر لکھے. آپ ان کو اچھی طرح سے ان کے مطلب سمجھیے، چیز کو یاد کیجیے. بہت اچھی بات ہے چیزوں کو یاد کرنا، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے جب آپ اپنی چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب آپ الفاظ کے معنی جانتے ہوں گے تو آپ آسانی سے پہچان سکیں گے کہ اسی طرح کا معنی رکھنے والا لفظ اور کون سا ہے. تو سمجھ کے اپنی چیزوں کو یاد کیجیے. تو بیٹا یہ ہم نے مترادف جو ہیں اپنے آج کے اس لیکچر میں یہ پڑھے. اب اگلی چیز جو میں آپ کو کروانے جا رہی ہوں، ابھی تک جو ہم نے شروع نہیں کی تھی، یہاں سے میں اس کو ہٹا دیتی ہوں. آپ کے بیٹا قواعد و انشاء کتاب ہی اگر آپ اپنی کھولتے ہیں، میں بار بار قواعد و انشاء کتاب کا نام اس لیے لے رہی ہوں، ویسے تو یہ تمام چیزیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا نوٹس میں بھی موجود ہیں آپ کے پاس، لیکن قواعد و انشاء کتاب اس لیے کہ قواعد و انشاء کتاب میں پیجز کے ساتھ، چونکہ نمبرز کے ساتھ، پیجز کے نمبرز کے ساتھ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور آپ کا جتنا بھی سلیبس ہے وہ نصابی کتاب ہی سے چونکہ بنتا ہے بورڈ کا، تو آپ کی قواعد و انشاء کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر ضرب الامثال دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ضرب الامثال قواعد و انشاء کتاب صفحہ نمبر 45 پر دیے گئے. ابھی میں آپ کو یہاں سارا لکھ کے بتاتی ہوں. آج ہم اپنے جو ضرب الامثال ہے وہ بھی پڑھیں گے. جب میں نے آپ کو آپ کا پیپر بتایا تھا، آپ کا بورڈ کا 9th کلاس کا پیپر جب میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا آپ کے سبجیکٹیو کویسچن پیپر جو ہے آپ کا انشائیہ جو پیپر ہے یہ اس کا آخری سوال ہے. لیکن جب میں نے آپ کو ایک ترتیب سکھائی کہ آپ اس ترتیب سے اپنا پیپر اٹیمپٹ کریں گے، تو اس سلسلے میں کیا جانے والا یہ ہمارا پہلا سوال تھا. میں نے آپ کو یہ بار بار بتا رہی ہوں کہ کویسچن پیپر کا تو آخری ہے، لیکن جس ترتیب سے میں نے آپ کو سکھایا تھا آپ کو اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، تو اس کا یہ آپ کا پہلا سوال بنتا ہے جو آپ سب سے پہلے اٹیمپٹ کریں گے. یہ سوال دو طرح سے آتا ہے، جملے مکمل کریں یا جملے درست کریں. آپ کو 5 جملے دے دیے جاتے ہیں جو آپ کو کہا جاتا ہے اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر کے لکھیں، یا پھر آپ کو 5 جملے دیے جاتے ہیں جس میں شروع یا آخر سے آدھا جو جملہ ہے اس کو بلینک کر دیا جاتا ہے اور اس کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو دیے تھے. تو بیٹا آپ بتایا تھا کہ یہ 2 آپشن آپ کے سوال میں آپشن ہوگی کہ یا جملے مکمل کریں یا جملے درست کریں. تو وہ جو جملے مکمل کرنے والا آپ کا ہے وہ کیا ہے، آپ کے ضرب الامثال ہیں. آپ کے تقریباً 40 کے قریب ضرب الامثال ہیں. 3 شروع میں مثال کے طور پر آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اگر ہم ان کو بھی ہم ساتھ میں شامل کر لیں آپ کے 43 یعنی 43 یہ ضرب الامثال بنتے ہیں. اگر وہاں آگے کی گنتی دیکھیں تو آپ کے 40 ہیں، لیکن ہم یہ شروع والے 3 جو ہیں ان کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں. تو آج بیٹا ہم اپنے ضرب الامثال بھی ساتھ میں پڑھیں گے. یہ میں یہاں پہ پھر سے لکھ رہی ہوں کہ ضرب الامثال آپ کی قواعد و انشاء کتاب صفحہ نمبر 45 پر یہ موجود ہیں، آپ کے جو ضرب الامثال ہیں. اچھا بیٹا اگر آپ بہت اچھی طرح سے اپنے ضرب الامثال کرتے ہیں تو سمجھیں یہ آپ کے پورے 5 نمبر ہیں آپ کے بورڈ کے لیے. تو کوشش کریں ان کو بہت اچھی طرح سے آپ نے لکھ کے، اور یاد تو کریں گے ہی، آپ نے اس کو لکھ کے پریکٹس کرنا ہے. ایک ضرب المثل کو 2 دفعہ لکھیں، 3 دفعہ لکھیں، 4 دفعہ لکھیں، بس اس میں املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو بہت اچھے آپ کے جو ضرب الامثال ہیں، آپ سمجھے آپ کے پورے 5 نمبر ہیں اور آپ اچھی طرح سے ان کو جب جو ہے تیار کر لیں گے. اچھا بیٹا یہ جو لفظ ہے ضرب الامثال، یہ 2 لفظ آپ جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ضرب اور مثال. یہ 2 الفاظ ہیں، یعنی یہ 2 لفظوں کا مرکب ہو گیا. مرکب کسے کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ ورڈ کو، 2 بامعنی لفظوں کو اکٹھے استعمال کرنا. تو ضرب کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا، جب آپ کسی چیز کو بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اور جو مثال ہے، امثال ہو گیا، ضرب الامثال چونکہ یہ لفظ ہے تو امثال یہ مثال کی جمع ہوتا ہے، مثل کی جمع ہوتا ہے امثال.
اور اگر ہم مثل کے معنی یوں ہوتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں مثالیں بیان کرنا، جب ہم مختلف مثالوں کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں، مگر یہ جو مثالیں ہیں یہ عام نہیں ہوتی بلکہ خاص مخصوص سمجھ لیں کہ ہم کچھ جملے جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے۔ جب ہم کچھ مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کچھ مخصوص جملوں کا استعمال کریں، یعنی کچھ مخصوص مثالوں کا استعمال کریں، تو وہ ہمارے ضرب الامثال کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک پوری کہانی اگر میں آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں تو میں آپ کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ایک پوری کہانی سناتی ہوں کہ بھئی آپ نے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ، یا آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، یا میں آپ کو کچھ کرنے کو کہہ رہی ہوں، آپ کو کسی چیز سے منع کر رہی ہوں، کوئی نصیحت کر رہی ہوں، کوئی اچھے برے کا فرق بتا رہی ہوں، تو آپ کو اس سلسلے میں اگر میں ایک پوری کہانی سناؤں تو اس پوری کہانی کو سنانے کی بجائے، یعنی پورا قصہ یا پوری کہانی کو سنانے کی بجائے میں اگر چند ایک الفاظ آپ کو اس طرح کے بولوں، یعنی ایک جملہ اس طرح کا بول دوں کہ وہ سارا قصہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، تو اس کو کہاوت بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ سمجھ لیں کہ پوری کہانی یا قصے کا حوالہ ہوتا ہے، یعنی پورا قصہ یا کہانی کی بجائے آپ کو ایک جملے میں آپ کو پوری بات سمجھا دی جائے، وہ پورا قصہ یا کہانی سمجھا دی جائے، تو یہ چیز ضرب الامثال کہلاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بخش و خالہ بھی، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بخش و خالہ بھی چوہا لنڈورا ہی بھلا، یا ہم بھی ہیں 5 سواروں میں۔ اب یہ جو ہم بھی ہیں 5 سواروں میں، دکن جو ہے، حیدرآباد دکن ایک بہت بڑی ریاست ہوا کرتی تھی پرانے دور کی، اور علم کے میدان میں، ہنر کے میدان میں، فن کے میدان میں ایک بہت بڑا نام تھا دکن جو ہے۔ تو بہت بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ دکن سے تعلق رکھتے تھے، لوگ باقاعدہ علم سیکھنے جایا کرتے تھے دکن۔ تو دکن ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کا نام ذہن میں آتے ہی بہت بڑے بڑے عالموں کا، علم کا، فن کا آپ کے ذہن میں فوراً سے آتا تھا۔ تو ایک اس طرح سے ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ 4 جو سوار ہیں، 4 لوگ جو ہیں وہ دکن جا رہے تھے۔ تو ایک کمہار جو ہے، کمہار کسے کہتے ہیں جو عموماً مٹی کے برتن بناتا ہے، یا جن کے پاس گدھے ہوتے ہیں وہ گدھوں کا استعمال کرتے ہیں سواری کے طور پر، یا ان کا جو ذریعہ روزگار ہے وہ ان جانوروں کے ساتھ جڑا ہے، تو وہ بھی اپنے گدھے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا اور ان کے پیچھے پیچھے جاتا رہا۔ وہ جو 4 لوگ ہیں وہ علم سیکھنے یا کسی بھی خاص مقصد کے لیے دکن جا رہے ہیں، تو ایک کمہار بھی اپنے گدھے پر سوار ہو کر پیچھے چل پڑا، اور جب بھی کوئی اس کو دیکھتا تو اس سے پوچھتا کہ یہ 5 سوار کہاں جا رہے ہیں، تو کمہار جلدی سے سینے پر ہاتھ مارتا اور کہتا کہ ہم 5 سوار دکن جا رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہو گیا کہ جب کوئی ادنا شخص اپنے آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ خاص لوگوں میں شامل کر لے تو اس کے لیے ہم عموماً ایک ہی لائن بولتے ہیں کہ ہم بھی ہیں 5 سواروں میں، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت تو موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بڑے عالموں میں شمار کرتا ہے یا خود کو بہت بڑا شخص سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، ہم بھی ہیں 5 سواروں میں۔ تو ابھی بیٹا میں یہاں پر آپ کو جو ہمارے پہلے 5 ضرب الامثال ہیں وہ میں یہاں لکھ کے بتا رہی ہوں۔ آ بیل مجھے مار، پہلا ضرب المثل کیا ہے؟ آ بیل مجھے مار۔ عموماً ہم جان بوجھ کر جب کسی مصیبت کو دعوت دیں، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہمارا نہیں ہے اور ہم اپنی کسی بے وقوفی یا نادانی کی وجہ سے خواہ کسی کے مسئلے میں پھنس جائیں، یعنی خود سے اپنے لیے کوئی مصیبت مول لے لینا، اس کے لیے ہم یہ ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، آ بیل مجھے مار۔ اگلا جو ہے، آپ آئے بھاگ آئے۔ اچھا بیٹا، یہ جو بھاگ ہے یہ وہ نہیں ہے دوڑنا، یہ وہ والا بھاگ نہیں ہے۔ ہندی زبان میں بھاگ قسمت کو کہا جاتا ہے، اچھے وقت کو، مقدر کو، خوش قسمتی کو بھاگ کہا جاتا ہے۔ تو آپ آئے بھاگ آئے، یعنی جب کوئی چیز، کوئی شخص ہمارے لیے خوش قسمتی کی علامت بن جائے، جس کی موجودگی میں، جس کے آنے سے ہمارے سارے کام بہتر ہوتے چلے جائیں، تو آپ آئے بھاگ آئے۔ ہاں جی، اگلا ہمارا لفظ ہے، جو اگلا ضرب المثل ہے، آہ تھو کھٹے ہیں۔ آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، آپ نے اپنی چھوٹی کلاسز میں شروع سے آپ پڑھتے آ رہے ہوں گے لومڑی والی کہانی، کہ جب وہ ایک باغ میں پہنچی، انگوروں کی بیل تھی، اس نے بہت کوشش کی، وہ بیل اونچی تھی، وہ انگوروں تک پہنچ نہ سکی،
تو آخر میں کیا کہتی ہوئی چلی گئی؟ انگور کھٹے ہیں. تو آنکھ تھو کھٹے ہیں، یعنی جب ہم کوشش کے باوجود کسی چیز کو حاصل نہ کر سکیں اور پھر اپنی غلطی ماننے کی بجائے سارا قصور اس چیز پر ڈال دیں، تو اس کے لیے یہ ضرب المثل استعمال کیا جاتا ہے، آنکھ تھو کھٹے ہیں. آگے کیا ہے؟ آدمی کا شیطان آدمی ہے. آدمی کا شیطان آدمی ہے. مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہر انسان کو جو دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ کہ اس کو باقی تمام مخلوقات سے الگ کیا گیا. الگ کیسے کیا گیا؟ اس کو عقل اور شعور دیا گیا، اس کو جاننے کی، چیزوں کے بارے میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی. انسان کو بتا دیا گیا کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. اچھے راستے پر جانے کا کیا اجر ہے یہ بھی بتا دیا گیا، برے راستے پر جانے کا کیا نقصان ہے یہ بھی بتا دیا گیا. اور پھر یہ بھی ہم جیسے ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح توحید اور رسالت پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ شروع سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے موجود ہے. جس کو، اور شیطان کو ہم کس سے تشبیہ کرتے ہیں؟ برائی سے تشبیہ کرتے ہیں. تو آدمی کا شیطان، آدمی سے مراد کیا کہ انسان کے اندر ہی اس کی اچھائی اور برائی موجود ہے. اگر انسان اچھا ہے، اگر وہ جانتا ہے اچھائی کے فائدے، تو وہ اچھا رہے گا، اور جب وہ برا بننے پہ آ جائے تو شاید وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے. تو آدمی کا شیطان آدمی ہے. اگلا ہے بیٹا ہمارا الٹے بانس بریلی کو. بریلی شہر کا نام ہے، ہندوستان کا ایک شہر ہے بریلی، جو کہ اپنے بانس جو ہے وہاں پر اگائے جاتے ہیں. بانس کی بہت بڑی فصل وہاں ہوتی ہے، بہت بڑا کام یا کاروبار ہے وہاں پر بانس کا. تو جو بریلی شہر ہے وہ اپنے بانسوں کی وجہ سے مشہور ہے. تو الٹے بانس بریلی کو کہ جو چیز پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کو کیا لوٹانی، یعنی آپ کے اندر جو ایک خوبی یا صلاحیت پہلے سے ہی موجود ہے، تو آپ اس کو دوبارہ لے کے، اس کام کو دوبارہ لے کے، اس چیز کو دوبارہ لے کے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم ضرب المثل استعمال کرتے ہیں الٹے بانس بریلی کو. تو بیٹا یہ 5 ہم نے اپنے ضرب الامثال بھی آج پڑھے ہیں. ابھی تک ہم نے اپنے الفاظ مترادف پڑھے ہیں جو کہ آپ کو کس صورت میں آئیں گے؟ MCQs کی صورت میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ضرب الامثال پڑھے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے سبجیکٹیو کوسچن پیپر کا انشائیہ کا آخری سوال ہے، جو کہ آپ کو اس چوائس کے ساتھ آتا ہے، جملے مکمل کریں یا پھر جملے درست کریں. اس میں آپ کے پاس جو آپشن ہے جملے مکمل کریں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ضرب الامثال ہے جو کہ آپ کو لکھنے ہوتے ہیں. تو بیٹا یہ یاد رکھیے گا اچھی طرح سے. یہ اب دوبارہ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو ہم سلیبس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل کریں گے، اس لیے ان کو بہت اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے. تو ابھی تک بیٹا ہم نے اپنے مترادف پڑھ لیے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ضرب الامثال پڑھ لیے. اب آگے ہم اپنی، اس سے پہلے ہم نے جیسے آپ کی قواعد و انشاء کتاب سے آپ کا حصہ نظم جو ہے اس میں سے ہم نے آپ کی نظم نعت پڑھی تھی. تو آج بیٹا اگلا جو اب ہمارا جو ٹاپک ہے یا ہمارا اگلا جو موضوع ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا سبق نمبر 3. اب ہم اپنا نصابی کتاب کا سبق نمبر 3 جو حصہ نثر ہے اس کا سبق نمبر 3 ہم یہاں پر جو ہے وہ آج شروع کریں گے. میں سب سے پہلے مصنف کا نام لکھتی ہوں، آپ کو اگر یاد ہے تو مصنف کا نام، ان کا دور یعنی ان کی پیدائش کا سال، اور پھر اس کے بعد ان کی وفات کا سال. اور میں ہر دفعہ آپ کو کہتی ہوں بیٹا اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ آپ سے MCQ کی صورت میں پوچھا جاتا ہے. جی تو سر سید احمد خان جو ہیں یہ ہمارے آج جن کا ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے مصنف ہیں سر سید احمد خان. 1817 سے 1898 1817 سے 1898 تک کا ان کا دور ہے. اور ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے کاہلی. ہمارے سبق کا عنوان ہے کاہلی، اور ہمارے مصنف ہیں سر سید احمد خان. 1817 سے 1898 تک کا ان کا دور ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور بھی میں یہاں پر لکھا کرتی ہوں اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ 2 چیزیں ہم کہاں استعمال کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ جب آپ نے اپنا خلاصہ لکھنا ہے تو اس کی پریزنٹیشن میں آپ نے یہ 2 چیزیں لکھنی ہیں جو میں آپ کو سبق سے متعلق یہاں پر بتاتی ہوں. ایک ہوتا ہے اس کا ماخذ، یعنی سر سید احمد خان کی وہ کون سی کتاب ہے جس سے یہ ایک چھوٹا حصہ لے کر آپ کی اس نصابی کتاب میں شامل کیا گیا ہے. تو بیٹا اس کا ماخذ ہے مقالات سر سید حصہ پنجم، یعنی اس کا 5واں حصہ جو انہوں نے مضمون لکھے. اور صنف ادب، دوسری چیز جو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا ہے اس کا صنف ادب. اور صنف ادب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ادب کی میں نے آپ کو بتایا تھا صنف کسے کہا جاتا ہے؟ قسم کو. تو یہ ادب کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ مقالہ نگاری یا پھر مضمون ہم جس کو کہتے ہیں، اگر آپ اس کو آسان کر کے سمجھیں تو جو مضمون لکھے جاتے ہیں. اب یہاں آپ کو سمجھ میں آ گیا مقالات سر سید، یعنی سر سید احمد خان نے جو مضامین لکھے تھے اس کا جو 5واں جلد تھی، جو 5ویں اس کی، یا اس کا جو 5واں حصہ تھا، یہ اس میں سے لیا گیا ہے. ایک مضمون لیا گیا ہے جس کو عنوان دیا گیا ہے کاہلی کا. سب سے پہلے بیٹا ہم پڑھتے ہیں مصنف کا تعارف. سبق کس بارے میں ہے، اس میں کیا چیز بتائی گئی ہے، جب ہم اپنا سبق شروع کریں گے وہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں گی. پہلے ہم اب جس طرح ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں اب مصنف کے تعارف سے، اور میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں کہ بیٹا نظم یا غزل سے پہلے جو شاعر کا تعارف ہے، یا آپ کا سبق شروع ہونے سے پہلے جو مصنف کا تعارف ہے، آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح شروع میں دے دیا گیا ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ سے اس میں سے MCQ بھی پوچھے جاتے ہیں اور مختصر جواب بھی آپ کو اس صورت میں بھی آپ کو اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے. تو آپ اچھی طرح سے اس کو ضرور پڑھا کریں اور یاد کیا کریں. تو مصنف کا تعارف بیٹا ہم شروع کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے نام دیکھیں، سر سید احمد خان. نام جو ہے ان کا احمد خان تھا. سر کا ان کو خطاب ملا تھا انگریزوں سے، سر کا ان کو خطاب ملا تھا. اچھا بیٹا جو سر سید احمد خان ہیں، اگر ہم اپنی جو بر صغیر پاک و ہند کی طرف جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس کی طرف دیکھیں تو سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا نام ہے. اور کس سلسلے میں نام ہے؟ علم کے، تعلیم کے میدان میں. آپ سب نے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں سن رکھا ہوگا، جب بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی. اور وہ مغل جو خاندان تھا وہ آخری خاندان تھا اس بادشاہت کا جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی تھی. مسلمانوں کی بادشاہت کا وہ آخری خاندان تھا مغل خاندان. اور آپ لوگوں نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر ایک شاعر کا نام ہے. یہ ہم اپنی آخری جب غزل پڑھیں گے اپنے حصہ غزل کی تو وہ بہادر شاہ ظفر ہی کی لکھی ہوئی غزل ہے. بہت بڑے شاعر بھی تھے لیکن مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ تھے اور آخری مغل بادشاہ تھے، یعنی ان پر آ کر جو مغل بادشاہت ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تو 1000 سالہ دور اقتدار جو ہے وہ ختم ہوا تھا مسلمانوں کا بر صغیر پاک و ہند میں. بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت بہادر شاہ ظفر جو ہیں آخری مغل تاجدار، وہ بادشاہت تھی ان کی حکومت تھی. تو اس وقت جو اگر ہم ہسٹری کی طرف دیکھتے ہیں، تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اس دور میں اس سے پہلے ہی بہادر شاہ ظفر سے پہلے ہی جو حکومت ہے اس کے حالات کافی خراب ہو چکے تھے. جو بادشاہ ہیں ان کے بیٹوں کی آپس کی خانہ جنگیاں جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے شہزادوں کی جو لڑائیاں ہیں، پھر مرہٹے آ گئے اور پھر مختلف ہندوستان کے اندر ہی مختلف جو اقوام ہیں انہوں نے سر اٹھانے شروع کیے، غداریاں شروع ہو گئیں. رہی صحیح کسر کس سے پوری ہو گئی؟ انگریزوں کے آنے سے. انگریزوں نے جب اپنے قدم جما لیے، مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے، تو آہستہ آہستہ جو مسلمانوں کی بادشاہت ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئی. اور آخر 1857 کی جو جنگ آزادی کہلاتی ہے وہ ایک آخری کوشش تھی مسلمانوں کی حکومت کو بچانے کی، لیکن مسلمان جو ہے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. اور باقاعدہ طور پر جو انگریز ہیں انہوں نے اپنی بادشاہت یا اپنی حکومت جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند پر قائم کی. اس دور میں جو مسلمان ہیں، چونکہ انگریز بھی ذمہ دار سمجھتے تھے مسلمانوں کو کہ انہوں نے غداری کی ہے ہمارے خلاف، اور جو مسلمان ہیں وہ انگریزوں کو اس چیز کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہم سے ہماری حکومت چھینی. ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا جو 1000واں جو سال ہے،
تو حکومت کرتے اتنا لمبا عرصہ ہمیں گزر گیا تو انہوں نے ہماری حکومت چھینی، بہادر شاہ ظفر کو نظر بند کر دیا، ان کو محل سے نکال دیا گیا، نہ صرف محل سے نکالا بلکہ ملک سے ہی نکال دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا کہ وہ کبھی ہندوستان میں واپس جلا وطن جس کو کہتے ہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ تو مسلمان جو ہیں نہ بادشاہ رہا نہ بادشاہت رہی، ادارے تباہ و برباد ہو گئے، اور خاص طور پر جو ہندوستان کے مسلمان جو طبقہ تھا وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا۔ انگریز جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مسلمان بھی بہت نفرت کرتے تھے انگریزوں سے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو مسلمان ہے وہ آہستہ آہستہ بری سے ابتر حالت کی طرف جانا شروع ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، نوکریاں چھین لی گئیں، وہ دولت، وہ عمارت، وہ جو نواب تھے اس دور کے وہ تمام ان کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا جب ہم نے سیکنڈ چیپٹر پڑھا، اگر آپ کو یاد ہے ہم نے اس سے پڑھا کہ غدر کے بعد غالب کے جو دوست ہیں ان کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی، بہت سقیم ہو گئی تھی، یعنی کہ جو پہلے امراء ہوتے تھے، شہر کے معززین ہوتے تھے، جب ان کے کاروبار، ان کی نوکریاں، ان کی جاگیریں چھین لی گئیں تو آہستہ آہستہ بہت بری حالت میں مسلمان آنا شروع ہو گئے، غربت کا شکار ہو گئے، احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو گئے، تعلیم سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس دور میں سر سید احمد خان ایک ایسے شخص تھے، ایک ایسے صاحب نظر شخص تھے کہ جنہوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ اگر یہی حالات رہے تو مسلمان ایک دن اپنا تشخص بھی کھو دیں گے، اپنی انہوں نے بادشاہت تو کھو ہی دی، اپنا وجود، اپنا جو ایک الگ پہچان ہے، اپنا جو دین ہے اس کو بھی وہ آہستہ آہستہ کھو دیں گے۔ سب سے پہلا جو انہوں نے ضروری قدم سمجھا اس سلسلے میں، جو انہوں نے سب سے پہلی چیز کی وہ کیا کی کہ مسلمانوں کو دوبارہ تعلیم کی طرف واپس لے کر آئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ اپنے بچوں کو انگریزی جو ہے زبان، انگریزی علم، انگریزی ادب وہ پڑھنا سکھائیں، شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل ہے ان کو جدید علوم کی طرف لے کے آئے، سائنسی علوم کی طرف لے کر آئے۔ مختلف گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے اسکول قائم کیے انہوں نے جہاں شروع سے ابتدا سے انگریزی پڑھائی جا سکے۔ اس دور کی جو بڑی ہی مشہور کتابیں تھیں انگریزی کتابیں، ان کو اردو میں ترجمہ کیا تاکہ اس کو لوگ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ تو تعلیم کے میدان میں انہوں نے بہت اہم کام سر انجام دیا، اور وہی قدم آگے بڑھتا بڑھتا علمی، ادبی اور سیاسی تینوں صورتوں میں مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ تو سر سید احمد خان اس دور کی ایک بہت بڑی اور اہم شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہم آگے ابھی ان کا تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے تو اس میں مختلف یہ چیزیں آتی جائیں گی جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاؤں گی۔ تو بیٹا احمد خان ان کا نام ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا، سر کا ان کو خطاب دیا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو دو خطاب ان کو اور دیے گئے تھے۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی اعزازی نام دیا جاتا ہے تو وہ خطاب کہلاتا ہے۔ تو بیٹا خطاب کیا ہے؟ آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے جب آپ کو کوئی اعزازی نام دے دیا جائے تو وہ آپ کا خطاب کہلاتا ہے۔ تو سر کا بھی خطاب ملا سر سید احمد خان کے خطاب میں، جواد الدولہ سر، ہم اور یہ ان کے نام کا ایک طرح سے حصہ ہی بن گیا۔ سید احمد خان ان کا نام ہے لیکن سر سید احمد خان کہہ کر ان کو بلایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ عارف جنگ، یہ وہ تین خطاب ہیں جو ان کو حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے سر سید احمد خان کو۔ تو اسی وجہ سے سر سید احمد خان جو ان کا پورا نام جو ہے وہ ہم ان کے نام کا سر جو حصہ ہی بن گیا۔ تو سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ مورث اعلیٰ کہتے ہیں آباء و اجداد کو، بڑے بزرگ، آپ سے پہلے جو آپ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے بڑے بزرگ کس دور میں ہندوستان آئے؟ جب وہاں پر شاہ جہان جو بادشاہ ہے وہ حکومت کرتا تھا، اور مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کے جو آباء و اجداد ہیں دربار میں بہت بڑے عہدوں پر فائز تھے اور بڑے بڑے لوگوں سے ان کے مراسم تھے، یعنی اپنے دور کا ایک امیر کبیر اور بہت ہی باعزت گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ ہر دور میں تعلیم حاصل کرنے کا جو ایک مخصوص رواج ہوتا ہے، مخصوص رواج سے مراد کیا ہے؟ جو بھی مخصوص مضامین پڑھائے جاتے ہیں، آپ جیسے آج کل فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، کمپیوٹر پڑھتے ہیں، جتنے بھی مضامین آپ آج کل پڑھتے ہیں جو اس زمانے میں مروج ہیں، جو رائج ہیں، جن کا رواج ہے، تو اس دور میں جو جو مضامین پڑھائے جاتے تھے اسی کے مطابق انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی۔
سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، یعنی جج کے ساتھ جو ایک ہیلپر ہوتا ہے یا ہیلپ کروانے والا اس طور پر کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے اور پھر جج کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ کوشاں رہنا، کوشش کرنا، اصلاح کہتے ہیں درست کرنا۔ مسلمانان ہند، ہندوستان کے مسلمان، جو کہ جیسے میں نے پہلے بتایا مسلمانوں کی حالت چونکہ بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، ذبح حالی کا شکار تھے، غربت کا شکار تھے، جاہل ایک طبقہ جو ہے اس کے طور پر مسلمان سامنے آ رہے تھے اور مجبوراً چھوٹی موٹی ملازمتیں اور نوکریاں اور مزدوریاں کرنے پر مجبور تھے کیونکہ تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ تو ان کی معاشرتی زندگی کو، ان کی زندگی کی اصلاح کرنے، بہتر بنانے کے لیے سر سید نے اس دور میں بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ اس چیز پر توجہ دی۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ ہندوستان کے 2 شہروں کے نام ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ بیٹا سر سید نے تعلیم کے لیے بہت کوششیں کی اور خاص طور پر چھوٹی ہی عمر سے جو چھوٹے بچے ہیں، جو مسلمان اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجا کرتے تھے، انگریزی زبان بولنا، انگریزی طرز کا لباس پہننا، انگریزوں سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھنا یا انگریزی علم سیکھنا، انگریزی بولنا، یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا اس دور کے شرفاء میں۔ تو سر سید نے سب سے پہلے اس نظریے کی اصلاح کی کہ اگر ترقی کرنی ہے تو پھر ہمیں بھی جدید دور کے ساتھ مسلمانوں کو بھی چلنا ہوگا، جدید علم سیکھنا ہوگا، انگریزی سیکھنی ہوگی، سائنٹیفک علوم سیکھنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے شروع سے ہی، بچپن سے ہی بچوں کو جو تعلیم دی جائے اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اسکول جو مختلف علاقوں میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں کھولے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے مراد آباد اور پھر غازی آباد میں کھولا، یعنی ایسے اسکول جہاں بچوں کو بچپن ہی سے انگریزی سکھائی جائے۔ اس کے بعد 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ بہت مشہور اور بہت بڑا ادارہ ہے علی گڑھ۔ علی گڑھ کالج کے نام سے اس کو قائم کیا گیا تھا، جو کہ اب جو بعد میں ترقی کرتا کرتا یونیورسٹی لیول تک ہے، اور ابھی بھی یہ موجود ہے علی گڑھ یونیورسٹی وہاں پر ہندوستان میں۔ اپنے دور کا ایک بہت بڑا علمی، ادبی اور سیاسی مرکز تھا علی گڑھ۔ علی گڑھ کالج، وہاں اس دور کے جتنے بھی نوجوان تھے وہ وہاں تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، ملک کے حالات پر بات چیت بھی ہوتی تھی، ملک کے حالات کو بدلنے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی، نیا ادب بھی تخلیق کیا جاتا تھا، انگریزی علوم بھی سیکھے جاتے تھے۔ تو مسلمانوں کا علمی، ادبی اور سیاسی اگر تینوں طرح سے دیکھا جائے تو ایک مرکز بن چکا تھا علی گڑھ۔ یہاں پہ بیٹا بتایا گیا ہے، تاریخ بتائی گئی ہے کہ علی گڑھ کالج کی بنیاد کب رکھی گئی، تو 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور یہ آپ سے MCQ یا پھر شارٹ آنسر کی فارم میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو انہوں نے اس کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں، جو اس کے بعد، یعنی جب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعد میں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ جو ہندوستان کے مسلمان تھے وہ وہاں علم بھی حاصل کرتے تھے، نیا ادب بھی تخلیق کرتے تھے اور ملکی حالات کو بہتر کرنے کی کوششیں جو ہیں یا نئی تحریکیں بھی وہاں سے بہت سی چلائی گئیں، تو سیاسی مرکز بھی قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ یہ بارہا یہ جو بات ہے یہ آپ سے بورڈ کے پیپر سے پوچھی جا چکی ہے، MCQ فارم میں بھی، عموماً MCQ میں ہی پوچھی گئی ہے، لیکن آپ سے شارٹ آنسر کی فارم میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں پر جیسے میں نے ذکر کیا سائنٹیفک سوسائٹی، آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کا یا اس کے قیام کا مقصد کیا تھا، کس لیے سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی۔ تو بیٹا جب سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے جو اس دور کی انگریزی کی مستند کتابیں تھیں اور جو چند ایک مشہور کتابیں تھیں، ان انگریزی کتابوں کے اردو تراجم کے لیے، انگریزی کتابوں کو اردو ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی تھی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔
اس کی آپشنز میں عموماً دیا جاتا ہے سائنسی علوم سیکھنے کے لیے، انگریزی سیکھنے کے لیے، انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے. تو بچے نام کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ سائنٹیفک سوسائٹیز کا نام ہے تو بچے نام کو دیکھتے ہوئے کس پہ ٹک لگا دیتے ہیں؟ سائنسی علوم سیکھنے کے لیے. لیکن اس کا صحیح اس کی جو آپشن ہے وہ کیا ہے کہ انگریزی اس دور کی مشہور اور مستند جو انگریزی کتابیں تھیں ان کو اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ قائم کی گئی تھی. 1870 میں علمی اور ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. یہ بھی بیٹا ایم سی کیو آپ اکثر بورڈ میں پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 چیزیں بتا دی گئیں. ایک ڈیٹ بتا دی گئی کہ 1870 میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رسالہ جاری کیا. اور کون سا رسالہ انہوں نے جاری کیا تھا؟ تہذیب الاخلاق. تہذیب الاخلاق کے نام سے یہ رسالہ جو ہے یہ سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا. 1869 میں سر سید احمد خان جو ہیں ان کو موقع ملا تو ان کے جو بیٹے ہیں جن کا نام تھا سید محمد، تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ انگلستان گئے. وہاں جب انہوں نے جا کر وہاں کی جو تہذیب اور معاشرت اور جو علم کے میدان میں ان کی ترقی دیکھی جب انہوں نے وہاں پر، تو ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر واپسی پر انہوں نے یہ رسالہ جاری کیا تھا 1870 میں، جس کا نام رکھا گیا تہذیب الاخلاق. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جدید علوم کی ترویج کرنا. یعنی اس دور میں ترقی یافتہ ممالک جو مضامین پڑھ رہے تھے، سائنٹیفک جو چیزیں پڑھ رہے تھے اور جو انگریزی زبان سیکھ رہے تھے، جدید سائنس کے علوم سیکھ رہے تھے، تو سر سید نے اس کی ترویج کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک رسالہ جو ہے وہ جاری کیا تھا. اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے. تو اس دور کے وہ لوگ، وہ نوجوان نسل جنہوں نے اس رسالے کو پڑھا، جن کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں اور وہ بھی جدید علوم سیکھیں، سائنسی علوم سیکھیں، انگریزی زبان سیکھیں، انگریزی ادب پڑھیں، تو بہت تیزی سے ایک ترقی کا جو رجحان ہے وہ نئی نسل میں، اس دور کی نئی نسل میں پروان چڑھنا شروع ہوا. تو اس دور کی نوجوان نسل کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے اس رسالے نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا. تو بیٹا یہاں تک یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پہلا حصہ ہو گیا ہمارا مصنف کے تعارف کا. یعنی جو مصنف کا تعارف ہے اس کا آج یہ پہلا حصہ ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا تعارف 3 حصوں پر عموماً مشتمل ہوتا ہے: ذاتی زندگی سے متعلق، کام کی خوبیوں سے متعلق اور آخر میں ان کی تصانیف سے متعلق. تو جو پہلا حصہ ہے وہ ہم نے یہاں مکمل کر لیا جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھا. تو یہ ہمارا ہو گیا. اور بیٹا اب ہمارے لیکچر کا وقت بھی ختم ہو گیا. ابھی ہمارا تعارف تو مصنف کا ختم نہیں ہوا لیکن ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ہم اس کو یہیں سے آگے سے شروع کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا ہے. مجھے امید ہے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، سمجھایا، وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ضرور سوال پوچھیں. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو سب طریقہ کار معلوم ہے. تو بیٹا کوشش کیجیے گا اس کو اچھے سے یاد رکھیے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو دوبارہ ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں. بہت شکریہ بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ سے اس کو آگے سے شروع کریں گے. اللہ حافظ.